अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़हीर इलियास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो 12 सितंबर को रैली निकाली गई थी कराची में, उसके हवाले से आज 26 सितंबर को एक इशाइया दिया गया दारुल उलूम नईमिया फेडरल बी एरिया में। तमाम जमातों के कायदीन, उलमाए कराम जिन्होंने इस रैली में अपना भरपूर किरदार अदा किया और आज उनकी लिए जोराना दिया गया। उनके एजाज में दारुल उलूम नईमिया फेडरल बी एरिया में मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की तरफ से, और उसमें मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने खिताब भी किया और चंद अहम चीज़ों का जिक्र किया जो कि मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में होती हुई नज़र आ रही हैं, और कहीं बैकडोर इसके ऊपर काम भी शायद हो रहा है, जो कि उनकी तकरीर से जो हमने समझा या उसका जो है आइडिया है या उनके जो मुस्तकबिल के प्लान्स नज़र आते हैं, उनकी इस स्पीच से हमें जो नज़र आया वो ये नज़र आया कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मुस्तकबिल में एक सियासी जमात बनाने जा रही है। तमाम जमातों की मुश्तरका जितनी भी अहले सुन्नत व जमात की जमातें हैं हनफी बरेलवी, उनको एक परचम के थले इकट्ठा करने का जो है आप मुफ्ती मुनीबर रहमान की तकरीर में आगे देखेंगे वीडियो क्लिप में कि जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि मुस्तकबिल में कोई एक तरह का कोई प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी की जितनी भी जमातें हैं वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी होने जा रही हैं मुस्तकबिल करीब में, और एक ही परचम होगा उसका, और एक नई सियासी जमात मजहबी तौर पे पाकिस्तान में बनती हुई नजर आ रही है। एक नई मजहबी कुव्वत बनती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में, जो कि आपने मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने जिन बातों की तरफ इशारा किया और उन सियासतदानों को भी ये मैसेज दिया कि जो अहले सुन्नत के लोग हैं और असम्बलियों में बैठे हुए हैं, तो अगर उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ बुलंद ना की, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी की जा रही है या दूसरे मजहबी मामलात हैं, तो उनको भी उन्होंने बाखबर किया कि आइंदा से भी आपको इसी मैदान में वापस आना है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि अहले सुन्नत व जमात को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अपनी अपनी ज़ातियात से निकल के, और उन्होंने कहा कि तमाम जमातें एक जगह इकट्ठी हो जाएं, और उसका उन्होंने भरपूर उनकी सपोर्ट और मावनत और उनके साथ चलने का कहा, और उन्होंने कहा कि कोई नौजवान क़यादत आए और वो अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं कि अहले सुन्नत का जो अरूज है तो वो उनके ज़ेर साया, उनकी ज़ेर सरपरस्ती फरमाएंगे। वो जो भी आगे क़यादत होगी आएगी इस इत्तेहाद की या अहले सुन्नत व जमात बरेलवी जो मुस्तकबिल में उनकी तकरीर से लगा के एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, सियासी ताकत बनने जा रही है पाकिस्तान में मजहबी प्लेटफार्म के ऊपर। और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं तो कहूँगा कि अहले सुन्नत व जमात के लिए है कि वो तैयार हो जाएं, और अवाम उन्होंने कहा कि रेडी है, तो बस इत्तेहाद की ज़रूरत है तो तमाम जमातों के कायदीन की, तो वो भी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब के नज़र आ रहा है कि उनकी सरपरस्ती में इकट्ठी हो जाएंगी। और ये उन हुक्मरानों के लिए भी खतरे की घंटी है कि अगर ये इत्तेहाद बन गया तो ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनेगा और इनकलाबी
اتحاد ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ جو آپ 70 کی دہائی میں اہل سنت کا عروج دیکھتے آئی ہے عوام، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اویئرنیس بہت زیادہ ہے، حالانکہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جو میڈیا ہے اس نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور کوریج مذہبی جماعتوں کی نہ ہونے کے برابر ہے، مگر یہ سوشل میڈیا ہی ہے کہ آپ ایک موبائل سے پوری دنیا میں اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا یہ آسان ذریعہ ہے۔ ایک موبائل کے تھرو آپ کا جو بھی آپ کا لائحہ عمل ہوتا ہے یا پالیسی ہوتی ہے، جو منشور ہوتا ہے یا جو آپ میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو، وہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اتحاد انشاءاللہ آگے بنے گا اور دنیا دیکھے گی کہ اہل سنت میں انقلاب برپا ہو گیا۔ قائدین اہل سنت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کے ویڈیو کلپس۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ ہمارے دوستوں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں چبھن پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو آرام کی نیند سو رہے ہیں، ہم تو چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو یہ بیماری ہے کہ یہ نکل کر کیوں آئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ صرف یہ علماء نکل کر نہیں آئے، پورا معاشرہ نکل کر آیا ہے، پورے مسلمان نکل کر آئے ہیں۔ اس کی تکلیف ہے۔ ہم نے جرم یہی کیا ہے اور کوئی ہمارا جرم نہیں ہے، کسی کے پیٹ پر لات نہیں ماری، کسی کی شان میں کوئی توہین نہیں کی، لیکن ہم نے شان نبوت کو بلند کیا، شان اہل بیت اطہار کو بلند کیا، شان صحابہ کرام کو بلند کیا۔ تو اس سے کسی کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے، کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں تو اٹھتے رہیں، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اپنے مشن سے باز نہیں آئیں گے۔ تو سیاسی ایجنڈا کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنی دینی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ جماعتیں موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سیاست کو کوئی عیب سمجھ رہے ہیں، سیاست کو کوئی جرم سمجھ رہے ہیں۔ سیاست تو شعار نبوت ہے، سیاست تو فریضہ نبوت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی، اجتماعی امور کی تدبیر اور نظم انبیاء کرام انجام دیتے تھے، اور جب ایک نبی پردہ فرما لیتا تو دوسرا نبی آ کر اس کی جگہ لیتا۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، سیکون خلفاء، خلفاء آئیں گے، اور وہ سیاست نبوت کو، وہ سیاست اسلام کو، وہ سیاست حقہ صالحہ دینیہ کو لے کر آگے چلیں گے۔ یہ سیاست جو گالی بن گئی، یہ تو ہمارے اس عصر کے سیاستدانوں کی وجہ سے، کہ لوگوں نے سیاست اور دین کو ہم معنی سمجھ لیا، ورنہ سیاست تو مقدس پیشہ ہے، سیاست تو پاکیزہ پیشہ ہے۔ لہذا جو اس تقدیس کو قائم رکھتے ہوئے سیاست کرے گا۔ آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو میدان عمل میں ہیں وہ متحد ہو جائیں۔ ہم
ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن جب تک ٹکڑوں میں ہے تو پھر ہماری مجبوری ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی کام ایثار کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اتحاد اس بات کا نام نہیں ہے کہ 10 جماعتیں ایک لائن میں بیٹھ گئیں، 10 صدور بھی ہو گئے، 10 جنرل سیکرٹری بھی ہو گئے، 10 فلاں بھی ہو گئے، 10 فلاں بھی ہو گئے اور اتحاد بھی ہو گیا۔ اتحاد کے معنی ہے کثرت کا فنا ہو کر وحدت میں ضم ہو جانا۔ اتحاد کے معنی ہے کہ تکثر کو فنا کر کے وحدت میں ضم ہو جانا۔ ایک لیڈر بنا لیں، جس کو بنا لیں۔ اور میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ لیڈر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وقت کا سب سے بڑا شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر ہو، وقت کا سب سے بڑا عالم ہو، لیکن 2 کوالٹیز ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اہل السنہ والجماعہ کی ترجمانی کی صلاحیت ہو، اور دوسرا کسی مرحلے پر وہ سودا نہ کرے۔ کسی کو بھی آپ آگے کر دو۔ اور میری تو تمنا ہے، میں پہلے ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے موقع نہیں ملتے تھے، اور میری تو تمنا اور دعائیں ہیں کہ ان نوجوان اور جوان علماء میں سے کوئی میرے ہوتے ہوئے آگے آئے اور میں اس کی پشتیبانی کروں، میں اس کی قیادت میں چلوں، میں اس کو سپورٹ کروں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارا کوئی ہے، یہ بھی کہا گیا کہ فلاں منصب ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ میں نے کہا دین کی قیمت پر کوئی بھی منصب قبول نہیں ہے، کوئی بھی منصب ہو، یاد رکھنا، دین کا سودا نہیں کیا۔ وہ جہانگیر اور نور جہاں کا ہے کہ نور جہاں نے ایک فرمائش کی جہانگیر سے، تو جہانگیر نے نہ مانا۔ اس نے کہا کہ تم مرا دل نہ دادئی، کہ جہانگیر تم نے تو مجھے دل دیا تھا۔ اس نے کہا کہ دل دادم ایمان دادم، دل دیا تھا ایمان نہیں دیا تھا۔ سمجھا جا رہا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے ممبر و محراب کی آواز کمزور پڑ گئی ہے۔ اس ریلی نے ثابت کیا کہ ممبر و محراب کی آواز آج بھی توانا ہے، اور اب یہ انشاءاللہ توانا رہے گی۔ اب جب کہ آپ نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا، ممبر و محراب کی نسبت اور قدر و منزلت کو پہچان لیا، تو ہم پر لازم ہے کہ اس سے وفا کریں، اور آئندہ کے لیے ہمارا بنیادی اثاثہ اور ایسٹ جو ہے وہ یہی ممبر و محراب ہوگا، اور وارثان ممبر و محراب ہوں گے۔ باقی تنظیمات، باقی طبقات، جب بھی کوئی دینی وقت آیا تو جو اس مشن میں آ کر شامل ہوگا، ہم انہیں لبیک کہیں گے، دل و جان سے استقبال کریں گے، لیکن یاد رکھنا کہ اصل مدار آپ حضرات پر ہوگا۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم نے کوئی اسٹیج نہیں لگایا، سب کی نشستیں یکساں ہیں، سب کی نشستیں برابر ہیں،
آج کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور ہم نے اسی شعار کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ نہ کردن یک عیب و کردن صد عیب، کہ کوئی کام نہ کرنا ایک عیب ہے، کہیں گے نکما ہے، لیکن جب کوئی آپ کام کریں گے تو اس میں 100 عیب نکل آئیں گے، لوگ 100 عیب تلاش کریں گے، کیونکہ جو کام کرنا نہیں چاہتے وہ کام کرنے والے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو دین کے نام پر پلے، جن کی نسلیں دین کے نام پر پلی، اور جو دین کے نام پر لوگوں کے نذرانوں پر عشرتیں کر رہے ہیں، جب دین پر وقت آیا تو یہ تو خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے۔ ہم کبھی نہ نکلتے۔ اگر جو اصحاب سجادہ ہیں، جو تنظیمات ہیں، وہ آگے آتی تو ہم ان کے پشتیبان ہوتے، ہم ان کے پیچھے ہوتے، لیکن جب پورے پاکستان میں لب بمہر تھے اور قبرستان کی سی خاموشی تھی، تو پھر ہماری دینی ذمہ داری تھی کہ اذان دیں اور میدان میں کھڑے ہوں، اور میں رب ذوالجلال کا، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اہل بیت اطہار کا، اصحاب کبار کا، اولیاء کرام کا، ائمہ دین متین کا شکر گزار ہوں کہ ان کی نسبت نے، ان کی کرم نے، ان کی مہربانی نے ہمیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پر یہ آ گیا وہ آ گیا، جواب دیں، تو ہم فارغ بیٹھے ہیں، یہ لوگ تو فارغ ہیں، ان کے پاس ایک موبائل ہے اور بیٹھ کر لیٹ کر یہی کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ ان کی ہر بات کا جواب میدان عمل میں کام کر کے دکھانا ہے۔ اس لیے آئندہ بھی آپ کو میدان عمل میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور پھر عوام بھی فیصلہ کر لیں گے، یہ چشم فلک بھی دیکھے گی کہ دین پر جب آزمائش کا وقت آیا تو میدان عمل میں کون کھڑا تھا۔